जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस एक वीडियो के अंदर जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो मैं पहुँचा सकूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस वीडियो, और इसके अंदर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हम जिस माशरे में आजकल सर्वाइव कर रहे हैं, इस माशरे में एक चीज़ जो है उसके हवाले से मुझे लोगों में ना उसका शऊर नज़र आता है, ना उसका ज़ौक़ है, ना जैसा शौक़ होना चाहिए वो चीज़ है, लोगों को उसका फ़हम व इदराक ही नहीं है। सो दो किस्म के लोग हैं, एक मेरे जैसे गुनहगार दुनियादार जो हम लोग हैं, और दूसरे वो जो कि दुनियादार नहीं, दीनदार हैं, नेक हैं, बाकिरदार हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके अंदर मुझे जो दीनदार भी हैं उनके अंदर भी मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, और वो है अल्लाह के ज़िक्र का शऊर, अल्लाह के ज़िक्र की इफ़ादियत और बरकत, उसकी इम्पोर्टेंस कि ये क्या चीज़ है। और माज़रत के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे जो उलमा कराम भी हैं, मैंने उनको अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से लोगों को उस तरह मोटिवेट करते हुए नहीं देखा जिस तरह उनको करना चाहिए। हालांकि जुमे के जितने खुतबे होते हैं, जुमों के तमाम खुतबों का अमूमी तौर पे इख्तिताम होता ही इस बात पे होता है कि वले ज़िक्रुल्लाह अकबर, कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हमारे माशरे में मैं महसूस करता हूँ लोगों को इसकी अफादियत, इसकी बरकत के हवाले से कोई शऊर नहीं है। और अमूमी तौर पे जो मैं महसूस करता हूँ कि बाज़ उलमा को मैंने देखा और सुना, ऑब्वियस बात मुखालफत तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके अंदाज से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि वो अंदर से इस चीज़ को बयान करने में कंफर्टेबल नहीं है, या वो अल्लाह के ज़िक्र की इफ़ादियत के उस तरह कायल नहीं है। इसकी क्या वजह है? शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि हमारे यहाँ बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जो दीन इस्लाम फैलाया गया है, ये फैलाया है औलिया कराम ने, सूफिया कराम ने, जो आज से अप्रॉक्सीमेटली सैकड़ों साल पहले या हज़ार साल पहले बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद तशरीफ़ लाए, और उनकी ज़िंदगी की बरकत से, उनके किरदार, उनकी अल्लाह की तरफ बुलाने वाली दावत और तबलीग की बरकत से यहाँ पर लोग मुसलमान होना शुरू हुए, और फिर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस्लाम आया, और आज जो है करोड़ों लोग जो हैं बर-ए-सग़ीर में मुसलमान हैं। तो जो मोहब्बत और जो अकीदत उन अल्लाह वालों की है, उन औलिया कराम की है, मुझे अपने तौर पे महसूस होता है कि शायद उलमा कराम जो है हमारे वक्ती, या जो असर हाजिर के आलिम जो होते हैं, मैं ये महसूस करता हूँ शायद उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है कि जो औलिया कराम है उनका तो बहुत अदब है, बहुत एहतराम है, बड़ी अकीदत है, इसके मुकाबले में इनका जो होना चाहिए शायद वो नहीं है। और अल्लाह का ज़िक्र जो है ये तमाम अल्लाह वालों की जो पैगामात हैं, जिनकी तबलीग है, जो उनका मिशन मैसेज, ये उनका बेसिक पार्ट होता है। तो मुझे लगता है शायद ये वजह है कि वो इससे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे अच्छे अच्छे उलमा कराम हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और कहीं से भी अच्छी बात मिले मैं सीख लेता हूँ। लेकिन जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर ये बात ऐसे ना होती मैं आपको बयान ना करता। ख़वातीन हज़रात, जो अल्लाह का ज़िक्र के हवाले से मैं आपको चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, साथ मेरे डिस्कशन में थोड़ी सी कमेंट्री में मेरे साथ जारी रहेगी, और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जब फ्री हों आप पूरा देख लीजिए। हो सकता है 30-40 मिनट्स तक चली जाए, थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अगर मैं अपना मैसेज आप तक कन्वे करने में कामयाब हो पाया, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो देखना आपके लिए वैल्यू एडिड हो जाए, यानी कि आपके लाइफ के अंदर ये कैपिटल एसेट हो जाए आपका, जो आज मैं व्लॉग या वीडियो आपके साथ करने जा रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमारा जो बात और टॉपिक आज है, जो मौजू है, वो अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह का ज़िक्र क्या है, कैसे करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिक 3 पॉइंट्स हैं आज के डिस्कशन में। तो मैं सबसे पहले आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के हवाले से कुरान में क्या हिदायत जो हैं वो इशू की हैं, और हमें क्या इरशाद फरमाया, और उसमें से चंद बातें मैं आपके साथ डिस्कस करके फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय मैसेज। ख़वातीन हज़रात, सूरह बकरा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़स्कुरूनी अश्कुरुकुम, कि तुम लोग मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा करूँगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्र करना, मेरा कुफर मत करना। ख़वातीन हज़रात, ये बेसिकली इसमें अल्लाह ने हमसे वादा फरमाया कि अगर तुम मुझे याद करोगे ना,
تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. خواتین حضرات, صرف اس ایک بات پہ آپ رک جائیں. اگر یہی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور اسی بات کی افادیت و برکت و امپورٹنس کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو یقین کریں ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اور آپ سوچیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا تھا کہ آپ اس پہلو پہ غور کریں کہ جب ہم یا میں یا آپ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اب آپ سوچیں کہ ہم انتہائی حقیر ناچیز جن کے کوئی اوقات کوئی حقیقت نہیں ہے, جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ جو اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے, جن کی عظمت ہماری عقل اور شعور فہم ادراک سے بالا تار ہے, ہم اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے, وہ اللہ کریم میرا اور آپ کا ذکر فرمائے. یہ چھوٹی بات ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہمارا ذکر کر رہا ہو. اس سے بڑھ کر آپ مجھے سوچ کے بتائیں اور کیا مقام آپ کو چاہیے, یا ہمیں کیا اس سے بڑی سعادت چاہیے, اور کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے پھر. سو دیٹ از وائی جس وقت اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے تو آپ مجھے بتائیں اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہمارے مسائل اللہ کے سامنے نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے ایشوز ہمارے پرابلمز اللہ کے سامنے نہیں ہوں گے؟ اور انشاءاللہ کیا وہ اس کو حل نہیں فرمائیں گے, یا ہمارے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہماری زندگی میں برکت نہ آئے گی دنیا میں اور آخرت میں ہر طرف. سو یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہی صرف اگر میں ویڈیو ڈسکس کرنا شروع کر دوں اور اس سے مختلف پہلوؤں کو میں زیر بحث لانا شروع کر دوں تو میرے خیال کے اندر ہمارا ٹائم اس کے اندر جو ہے وائنڈ اپ ہو جائے گا. سو جو سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ آپ کا ذکر کرتے ہیں, اور جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ ہمارا ذکر کریں گے. اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی. اور آگے فرمایا وشکروا ولا تکفرون, یعنی کہ مفہوم یہ ہے اس قانون کے علم میں آنے کے باوجود, اس قانون کے یعنی کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ ہمارا کرتا ہے, جب یہ بات آپ کے نالج میں آ گئی, جب میرے نالج میں آ گئی تو اس کی قدر, اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. لہٰذا اللہ کا ذکر کرنا ہی اللہ کا شکر کرنا ہے. اور اس قانون کے نالج میں آنے کے بعد ذکر نہ کرنا کفر ہے. کہ اتنی بڑی سعادت کی بات آپ کے علم میں ہو, اتنے بڑا کرم آپ کے علم میں ہو, اور آپ پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو, اور آپ اور میں باقی وقتی لمحاتی عارضی چھوٹے موٹے معاملات کے اندر انوالو ہوں, لذتوں میں, خرافات و واحیات میں ہم لوگ اپنا وقت ضائع کریں, اور جو اصل چیز ہے جو ہمارا کیپٹل ایسٹ اس کی طرف ہم توجہ نہ کریں تو گویا کفر کے مترادف ہی ہے. یعنی کہ ایک چیز جیسے آپ کو لا کے دی گئی, اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ شکر ہے, ایک چیز کو استعمال نہیں کر رہے گویا کفر ہے, یعنی کہ آپ نے اس بینیفٹ کو, اس فضیلت کو آپٹ نہیں کیا. تو خواتین حضرات جو اللہ کا ذکر ہے نا, یہ اس کی یہی ایک امپورٹنٹ بہت بڑی, میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اچھا, اب اس کے اندر ہمارا دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ ہے سورہ رعد میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بلکہ 2 دفعہ ارشاد فرمایا. پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا مطلب ہوتا ہے لسن کیئرفلی, بہت غور سے سنو, بہت امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے. اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں کا اطمینان صرف اور صرف میری یاد میں. خواتین حضرات, اس دنیا کے اندر اللہ نے دلوں کا اطمینان رکھا ہی اپنی یاد میں ہے, اور کسی چیز میں اطمینان اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں پھر میں اور آپ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ اب ایک بات پہ غور کیجیے, ایک بندہ جو مطمئن ہو, ایک بندہ جو ذہنی طور پہ, اعصابی طور پہ کمفرٹیبل اور ریلیکس ہو, وہ زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا, یا جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہو وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا. ایک بندہ جو کہ اسپورٹس مین ہے یا بزنس مین ہے یا کہیں جاب کرتا ہے یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں اسٹیبل ہے, مطمئن ہے, کمفرٹیبل ہے, اسٹریس سے فری ہے, ڈپریشن سے, انزائٹی سے فری ہے, وہ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا لائف میں, یا وہ بندہ اچھا پرفارم کرے گا جو کہ بیچارہ پریشان حال ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے, اطمینان آ جائے, بے چینی ختم ہو جائے, اضطراب ختم ہو جائے, اسٹریس, ڈپریشن, انزائٹی, فیئر, فرسٹریشنز ختم ہو جائیں, دیر از اونلی وے, اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی کثرت اور استقامت. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب آپ ذکر اللہ کا شروع کر دیں گے, آپ کنسسٹنٹلی کریں گے, کثرت سے کرنے کی کوشش کریں گے, آپ یقین کریں بتدریج گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی بے چینیاں, آپ کا اسٹریس, آپ کی گھبراہٹیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں,
اور آپ اندر سے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں, مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور مطمئن ہو گئے, دین یو ول بی ایبل ٹو اسٹارٹ یور لائف. آپ لائف کو پراپرلی انجوائے کر سکیں گے. وائی؟ میں آپ کے سامنے ایک ایکویشن رکھتا ہوں کہ ایک طرف آپ کو یہ آفر کی جائے کہ پوری کائنات آپ کو دی جا رہی ہے لیکن سکون نہیں ملے گا, اور دوسرے آپشن آپ کو یہ دے دی جائے کہ سکون پورا ہوگا, کائنات میں سے بے شک آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں آپ کے پاس ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا چیز لیں گے؟ اگر سکون اور اطمینان نہیں ہے تو تمام چیزیں میننگ لیس ہیں, تمام تہوار میننگ لیس ہیں, اور یہی اندر کی تکلیف, اندر کی بے چینی, اندر کا اضطراب اور اندر کی جو گھٹن ہوتی ہیں, اس سے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کرتے ہیں. ایڈونچر کے بیلنے میں دماغ کے گنے کو پھنسا کے سکون کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ڈرگس پہ لگ جاتا ہے, کوئی چرس پہ لگ جاتا ہے, کوئی ہیروئن پہ لگ جاتا ہے, کوئی بندہ فضول قسم کے ایکٹیویٹیز یا عیاشی میں یا مختلف قسم کی اٹھ پاٹ حرکتوں میں انوالو ہو جاتا ہے. آل دیز ایکٹیویٹیز آر کالڈ اسکیپسٹ ایٹیٹیوڈ. یہ راہ فرار ہے. اپنے اندر پیدا ہونے والی گھٹن, بے چینی, گھبراہٹ, خوف, مایوسی کو اوائڈ کرنے کے لیے جب ہم اپنے آپ کو بزی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. شاید یہی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں پڑوسی ملک بھارت کے اندر اور اب کسی حد تک ہمارے معاشرے میں بھی یہ ناچ گانا ہماری زندگیوں میں اس لیے بہت زیادہ ایڈ ہو چکا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے, انرجیٹک رکھنے کے لیے شاید ہمارے پاس یہ آپشنز باقی رہ گئی کہ اپنے آپ کی توجہ بنیادی مسائل سے ہٹا کے تھوڑی دیر کے لیے خود کو ڈائیورٹ کر لیں, شراب پی لیں تاکہ عقل کام چھوڑ جائے, اور جب عقل ہی نہیں ہوگی تو پھر ختم ہوئی, مسئلے سارے ختم ہوئے, رولا کیا ہے پھر. تو خواتین و حضرات, جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ آپ کو یاد فرماتے ہیں, اور جس بندے کو اللہ یاد کر رہا ہو نا, آپ یقین کریں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہو, بظاہر کچھ بھی نہ ہو, اس کے کوئی بہت بڑے بڑے تعلقات نہ ہو, لیکن جس کو اللہ یاد کر رہا ہے نا, اگر آپ نے اس کے ساتھ پنگا لیا, آپ سے مراد ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو خواتین حضرات پھر اس بندے کی خیر نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا اس سے پنگا نہ لینا. آپ بڑے سے بڑے بدماش سے پنگا لینا ہو لے لیں, بڑے سے بڑے عہدیدار سے پنگا لینا ہو لے لیں, وہ پھر جب معاملات آگے بڑھیں گے جو جس قابل ہوگا وہ کر لے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرنے والے سے پنگا لیا تو پھر آپ کی خیر نہیں. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. کیوں؟ اس کو اللہ یاد کر رہا ہے, اور جس کو اللہ یاد کر رہا ہو, جس کی کیئر اللہ کر رہا ہو, خواتین حضرات, اس کو تو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. تو دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ سکون. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ سکون عمومی طور پہ لوگ ذکر کرتے ہیں پھر بھی سکون ان کی زندگی میں کیوں نہیں آتا. میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. خواتین حضرات, بات یہ ہے کہ جو بے چینی ہے, جو اضطراب ہے, جو انزائٹی ہے, یہ عمومی طور پہ ہمارے گناہوں سے پیدا ہوتے ہیں, ہمارے غلط سوچ سے, غلط رویے سے, غلط اعمال سے. ہوتا یہ کہ جب ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ بمنزلہ بیماری کے ہیں, اور اللہ کا ذکر ان کی میڈیسن کی شفا ہے. جب ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ تواتر سے ہیں, ذکر نہیں ہے, یہ بہت تھوڑا سا ہے, تو بے چینی یا اضطراب ہو سکتا تھوڑا سا کم تو ہو جائے, ختم نہیں ہوگا. اس کا ایک علاج ہے, آپ کے اور میرے گناہوں کے مقابلے میں ذکر زیادہ ہو, دوائی زیادہ ہو, سو نیٹ افیکٹ ہوگا, اللہ آپ کو سکون اطمینان عطا فرمائیں گے. بیماری طاقتور ہو, علاج کمزور ہو, افیکٹ ذرا کمزور ہوگا. دوائی تگڑی ہو, مضبوط ہو, ریگولر ہو, تو تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو وجہ اس کی ہے کہ آج کل ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں, اور میں سب سے پہلے میں ہوں. ہمارے نگاہوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ٹی وی کی وجہ سے, اور جو ہم آج کل ایپس یوز کرتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں ذکر بہت کم ہے. تو بس اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ خرابات و واحد کے وجہ ذکر توفیق سلب کر لی جاتی ہے. تو دیٹ از اونلی ریزن. اگر آپ باقاعدگی ذکر کرتے رہیں, کنسسٹنٹلی ذکر کرتے رہیں, کثرت سے کریں, آپ یقین کریں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان اور سکون عطا ہو جائے گا. اور ایسے ایسے مسئلے اللہ کریم آپ کا حل فرما دیں گے جو آپ سمجھتے شاید حل ہی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, دنوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. دوائیاں یا میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ وقتی طور پہ آپ کو سارٹ آؤٹ کرتی ہیں, اور وہ بھی کوئی ایسی ضرورت آ جائے تو وہ استعمال کرنے میں حرج نہیں. لیکن اگر آپ اللہ کا ذکر کریں, بڑے بڑے گناہوں سے بچیں, ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز آپ کو کبھی ایشو پیش نہیں آئے گا. تو 2 پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیے. تیسرے میں چلتا ہوں. میں خواتین حضرات, ہمارے ہاں اللہ کریم نے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ سورہ 21واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے اس کی کہ نماز قائم کرو.
تلاوت کرو اس کتاب کی جو میں نے وحی کے ذریعے سے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی و بے کاموں سے روکتی ہیں۔ پھر اینڈ پہ ارشاد فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، اور ہاں سنو میرا ذکر تو بہت بڑی بات ہے اور اللہ کرتا ہے جو تم جانتے ہو۔ خواتین و حضرات، حالانکہ نماز بھی ذکر ہے، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم کلامی کی شرط سے مشرف فرمایا تو یہی فرمایا تھا واقعی میں صلاۃ ذکری، میری ذکر کی نماز قائم کرو۔ قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَذِكْرٍ إِنَّ اللَّهُ لَحَافِظٌ، کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن تیسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ وہ ذکر ہے جو کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو کسی بھی حالت میں چلتے ہیں، اس کے اندر کوئی پیٹرنز نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی خاص طریقہ کار، کوئی ادب اداب ایسے نہیں ہیں جو کہ نماز پڑھتے وقت آپ کو ملحوظ خاطر رکھنے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ملحوظ خاطر رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ وہ ذکر ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، دیٹ از کالڈ پرسنل ریلیشن شپ، اور اس کو اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا جس چیز کو اللہ بڑا کہے وہ ذکر اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی بڑی چیز ہوگی، وہ کتنی بڑی چیز اللہ کے نزدیک۔ تو لہٰذا اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آج جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس سے آپ کو اندازہ اس چیز کا ہو جانا چاہیے۔ خواتین حضرات، اب اس طرح میں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اب اللہ کے ذکر کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے آپ کہ اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈیوٹی دی کہ تو آپ فرعون کے پاس جائیں، انہ طغیٰ، وہ بڑا طغیانی پر آ گیا، بڑا سرکش ہو گیا، اور جا کے اس کو میرا پیغام دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک میرے ہارون جو ہے اس کو میرا آپ وزیر بنا دیں، میرا ساتھی بنا دیں، اور یعنی کہ وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر لیں گے تو چلو ہم دونوں چلے جائیں گے۔ اللہ نے خیر وہ عطا فرمایا، ان کی بات مانی، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ دونوں جاؤ اور جو ڈیوٹی ہم نے آپ کو دی ہے ہماری نشانیاں لے کر آپ جائیں، یعنی کہ فرعون کے پاس جائیں۔ اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی اللہ کریم نے، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی اذهب انت اخوک، کہ تم اور تمہارا بھائی جاؤ، بے آیات میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور ہاں میرے ذکر میں کمی نہ کرنا۔ خواتین حضرات، یہ بہت نوٹیبل پوائنٹ ہے، اس پہ غور کیجئے۔ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کتنی بڑی اپوائنٹمنٹ پہ بھیج رہے ہیں، فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں جو کتنا ظالم مسترکز بادشاہ تھا، سینکڑوں سال سے قرآن ہے، کیا کیا جبر اس نے نہیں کیا ہوا، ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے ان کو میرا میسج دو۔ لیکن اس مومنٹ میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن میرا ذکر کم نہیں کرنا، میرا ذکر آپ نے جتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک اپنے ذکر کی کتنی ورتھ اور کتنی امپورٹنس ہے۔ اسی بات کو میں اب دوسرے آیت سے ریلیٹ کروں گا۔ دوسرے آیت میں آپ کو انشاءاللہ ریفرنس بھی اس کا دے دیتا ہوں۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہ ہے بیسیکلی سورہ الانفال کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی لشکر سے سامنا ہو جائے، کسی فوج سے سامنا ہو، تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خواتین حضرات، اب اس پہ دوبارہ غور کیجیے۔ جب آپ کا کسی جماعت سے مقابلہ ہو، جہاد ہو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ وہی اللہ جس اللہ نے یہ فرمایا کہ جب آپ میدان جنگ میں ہو تو بے شک ایک رکعت نماز پڑھ لو، اس کا طریقہ بیان کیا، نماز کم کر دی، لیکن ذکر کے متعلق حکم اللہ دے رہا کہ یہ زیادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ موسیٰ علیہ السلام والی آیت کو ذہن میں رکھیں جو اللہ نے ان کو آرڈر ایشو کیے، اور اب یہ جو اللہ اہل ایمان کو آرڈر ایشو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جنگ نہیں، زندگی میں کبھی بھی آپ کو نامساعد حالات کا سامنا ہو، مشکل حالات کا سامنا ہو، ٹفنس آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، بچوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے، والدین کے حوالے سے ہو سکتی ہے، آپ کے اپنے ذات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کے ذکر کو بڑھا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ اس میں سکسیسفل، سیف اینڈ ساؤنڈ، کامیابی سے باہر آئیں گے۔ اللہ آپ کے تمام خدشات کو، تمام تہمات کو باطل فرمائیں گے، اور اللہ آپ کو سکون و اطمینان عطا فرمائیں گے، شفا عطا فرمائیں گے۔ تو خواتین حضرات، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جب کسی جماعت سے مقابلہ ہو تب ذکر اور زیادہ کثرت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتا ہوں۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اگر تم نے ایسا کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد یا سوشل ایکٹیویٹیز میں، آپ اپنی ارننگ فائنینشیل یا بزنس ایکٹیویٹیز میں اتنا بزی مت ہو جانا، اتنا مت کنزیوم اور انویسٹ ہو جانا کہ تمہیں میری یاد کا، اللہ کے ذکر کا وقت ہی نہ ملے۔ صرف ایک زندگی آپ چل رہی ہے، صبح اٹھے، جاب پہ گئے، کاروبار پہ گئے، کھایا کمایا لڑایا، پیسے لیے، پیسے جمع کیے، گھر آئے، سوئے۔ ایک وہ لائف چل رہی ہے جس کے اندر ہر چیز ہے، بین الاقوامی معاملات کا تبصرہ بھی ہے، قومی معاملات کا تبصرہ ہے، سیاست کے بڑے بڑے ماہرین ہمارے ہاں موجود ہیں اور جن کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا، بڑے مزید بات ہے، پاکستان میں نا ہمارے ہاں ایک بڑی فنی سی بات ہے، ہر بندے کے پاس اندر کی خبر ضرور ہوتی ہے۔ یہ اندر کی خبر اس کے پاس کہاں سے آتی ہے یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ہر بندے کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں۔ تو یہ خبروں کو چکر سے نکلے، جو سیدھی سادھی باتیں ہیں ان کے اوپر آئیں، اور جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ ٹھیک ہے، سو اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا اکنامک ایکٹیویٹیز، بزنس ایکٹیویٹیز، اپنے سوشل ایکٹیویٹیز یا اولاد کے چکر میں اتنا نہ پھنس جانا میرے ذکر کے لیے تمہیں وقت نہ ملے، اگر ایسا کرو گے تو پھر تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن کہ اور جب تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے فض اور اللہ ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، پھر نماز پوری ہو جائے، اس کے بعد فرمایا پھر چلو پھرو، رزق ڈھونڈو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ یعنی کہ آپ بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے بھی جا رہے ہیں، آپ اپنا رزق بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا ہے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، جس حد تک ہو سکے اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، پھر اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اچھا، ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں، اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے جو ذکر کیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ اللہ کا ذکر۔ ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں، اللہ کریم نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اے لوگو جب تم اپنے حج کے مناسک یا جو ایکٹیویٹیز پوری کر سکو تو پھر میرا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، او اشد ذکر، بلکہ ان سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ۔ تو آپ اپنے آباء و اجداد کا، ماں باپ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنائیت کی وجہ سے، انس کی وجہ سے، آپ کو چونکہ ان سے محبت ہوتی ہے اس لیے آپ ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو اس لیے یاد نہیں کر رہے ہوتے آپ کہ میں اپنی امی کو یاد کروں گا یا ابا کو یاد کروں گا یا فلانے کو یاد کروں گا تو مجھے جاب مل جائے گی یا میری کمیٹی نکل آئے گی یا میرا فلان مسئلہ، نہیں، وہ تو ایک بے لوس ہوتی ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی ہے اس میں، پیور محبت اور اپنائیت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا اللہ کریم ہمیں بھی اپنا ذکر ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن سیکنڈ نمبر پہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو چونکہ دنیا کے تمام معاملات تو آخرت ہمارے اللہ کے قبضے قدرت میں، لہٰذا پھر ہم تمام معاملات اللہ کے حضور رکھتے ہیں اور پھر اس کی منظوری کے اور اللہ کے قبول کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن انیشیلی جو ذکر ہے، بیسکلی ذکر جو ہے وہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ سو یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، جس طریقے سے لوگ وظائف کو ذکر سے کنفیوز کرتے ہیں، خواتین حضرات، اللہ کا ذکر وظیفہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو اگر اپنی والدہ یاد آ رہی ہوں یا اپنا کوئی عزیز یاد آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آدھے گھنٹے سے اپنی والدہ کو یاد کرنے کا وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نماز کا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں۔ بالکل بھی ایسے نہیں کہتے۔ آج کل کے دور میں جو آج کل کی ہماری کرنٹ لینگویج ہے، اس میں یہ نیمز اور یہ ٹرمز ابہام پیدا کر دیتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے شاید آج کل کے لوگوں کے لیے یہ چیزیں اٹریکٹیو نہیں ہے۔ سو دیٹ از وائی دا بیسک ورڈ از اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، دیٹ از دا بیسک تھنگ۔ سو آپ سیدھے سادے طریقے سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، موقع پہ کریں، جو موقع ملے کریں، اور انشاءاللہ دیکھیں پھر اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں کیسے خیر و برکت آتی ہے۔ تو جو جابوں کے لیے کیا جاتا ہے، کسی مقدمے کے حل کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی جاب کی تلاش کے لیے کیا جاتا ہے کہ فلانی چیز پڑھ لو اور یہ کر لو وہ کر لو، اس کا ذکر سے تعلق نہیں۔ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس کی برکت سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی، لیکن اس ذکر کیٹیگری کے اندر وہ چیز فال نہیں کرتی۔ اچھا، پھر اللہ کریم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور ہر کسی کے توقعات کاٹ کے صرف اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ نے فرمایا میں ہوں، اپنے تمام معاملات میں مجھے وکیل کرو، یعنی کہ تمام اللہ کے حضور پیش کریں، یعنی کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں، اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ آپ یقین کریں اللہ کے فضل و کرم سے، ذکر کی برکت سے، اللہ نے جس اللہ نے آپ کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، آنے والے دنوں میں تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کی بہتر ہوں گی اور آپ کی بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ سو یہ ہے جی آپ کا، یعنی کہ یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ان آیات کو شیئر کرنے کے بعد میں آپ کو
آخر میں انشاءاللہ ایک حدیث بھی کوٹ کرنا چاہوں گا, پھر تھوڑی سی اس پہ ذکر کے حوالے سے چند چیزیں جو کہ ضروری ہیں بتانی, وہ میں انشاءاللہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. خواتین, سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے مینشن کیا کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ آپ کو یاد کرے گا, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آپ اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں دلوں کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ نہیں ملے گا. ایک دوسرا, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو, بلکہ ان سے بھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو, کسی جماعت سے مقابلہ ہو, تو میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو. جمعے کی سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے ذکر کی طرف بلا کرے تو فس اور ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, اور جب نماز پوری ہو جائے, مفہوم جمعہ ہو جائے, تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کے فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. پھر ارشاد فرمایا نیکسٹ لیول پہ کہ اے لوگوں جو مان لائے ہو, تمہیں تمہاری اولاد اور مال یعنی اکنامک ایکٹیویٹی, سوشل ایکٹیویٹیز میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اگر تم نے ایسا کیا تو نقصان اٹھا جاؤ گے. پھر ارشاد فرمایا وذکر اسمہ, صبح کو بھی میرا ذکر کرو, شام کو بھی میرا ذکر کرو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک سے توقعات ڈسکنیکٹ کر کے صرف مجھ سے وابستہ کرو. خواتین حضرات, آپ کو میری توقعات صرف اپنے اللہ سے ہونے چاہیے, کسی اور سے اپنے توقعات اپنے وابستہ نہیں کرنی, اس لیے کہ تمام معاملات ہیں ہی اللہ کے قبض قدرت میں. جو اللہ چاہتے ہوتا, جو وہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. آپ جب اپنے توقعات اللہ کے علاوہ کسی اور سے ریلیٹ کریں گے, آپ گھٹن سے گزریں گے, غصے سے گزریں گے, آف موڈ سے گزریں گے, ہزیمت سے گزریں گے, اور اس راستے کے اوپر چل کے آپ کبھی بھی تھرو نہیں ہوں گے, اور نہ ہی آپ کی توقعات پوری ہوں گی. توقعات آپ نے صرف اپنے اللہ سے رکھنی ہے, امیدیں آپ نے صرف اپنے اللہ سے رکھنی ہے. اور کوئی شخص جو آپ کے توقعات کو اپنے سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرے, اسے الرٹ رہیں. دجال بھی آگے یہی کام کرے گا. جو دجال آئے گا نا, وہ یہی تو کہے گا کہ تمہارا رسک میں کھول دیتا ہوں, تم پہ بارشی میں برسا دیتا ہوں, تم اگر میری بات مانو گے تو یہ کر دوں گا, ورنہ تم چیزیں چھین لوں گا. وہ یہی تو کرے گا دجال. بیسک رول تو دجال کا یہ کیا نا کہ وہ آپ کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کر کے اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گا. آپ کی وہ توقعات جو آپ اللہ سے ہوتی ہیں, وہ دجال اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے لیے وہ اپنے مقامات دکھائے گا, اس کے لیے سارے جو مظاہر اپنے شو کرے گا, اسی کے لیے تو کرے گا وہ. بیسک رول کیا ہے؟ بیسک رول کیا ہے کہ اس زمانے میں اپنے اللہ سے کنیکٹ رہنا, اپنا اللہ سے متوجہ رہنا, اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہنا, اس پہ ایمان رکھ, یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس کو بہت بڑا فتنہ کہا گیا ہے, اور اس پہ جو ٹولز یوز کرے گا وہ کر رہا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ انشاءاللہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ سیپریٹ ویڈیو ڈیمانڈ کرتا ہے. میرے اللہ نے چاہا اور اس پہ کوئی ایسی شیئر کرنے والی بات میرے ساتھ ہوئی تو میں اس ٹاپک پہ آپ سے شیئر کروں گا, اور میں انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے ایک بات اشور کرتا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا کہ جب میں بات کمپلیٹ کروں گا, اور اگر وہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھا پایا تو انشاءاللہ یو ول انجوائے دیٹ پوائنٹ ہول آف یور لائف. خواتین حضرات, ویڈیو جب شروع ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں جو آپ کو آگے گھیر لیتی ہیں. میں اس زمانے میں ہوں, آپ ہیں, آپ یقین کریں جب بھی ویڈیو ریکارڈ کرنے جاتا ہوں, دوست رشتہ دار کہتے ہیں کوشش کرو رضوان 3 منٹ کی ویڈیو بنا لو. کوئی دوست کہتا ہے 10 منٹ سے اوپر نہ ہو, کوئی کہتا ہے 5 منٹ سے اوپر نہ ہو. اور کوئی یہ خواتین حضرات پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا لسننگ سپین اینڈ فوکس سپین بہت کم ہو گیا. ڈائیورٹ کرنے والی چیزیں جس سے آپ کو لذت ملتی ہے فوری طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ٹک ٹاک, انسٹا, فیس بک, تمام چیزیں آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, دیکھیں میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے, اپنے اللہ کی خوشی کے لیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں ویڈیو بناؤں اور اللہ کے میرے نیت اور کوشش کو قبول فرما لیں تو میرے لیے دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. اس کا ریوارڈ مجھے اپنے اللہ سے چاہیے, دنیا اور آخرت دونوں میں چاہیے. اور آپ اندازہ لگائیں, یقین کریں, ایک ویڈیو جو ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے جو بات اللہ نے مجھے سکھائی, جو میں نے اللہ والوں سے سیکھی, میں آپ تک اگر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. خواتین حضرات, آپ یقین کرنا جب اس کا ریوارڈ اللہ دے گا, اور اللہ سے مجھے یقین ہے ریوارڈ ملے گا, آپ یقین کرنا کروڑوں کروڑوں ویوز والے اس پہ رش کریں گے اس دن کہ یار کاش ہم نے یہ کام کیا ہوتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اور یہ چیز ارریلیونٹ ہے کہ اس کو ایک بندہ دیکھتا ہے, 5 بندے دیکھتے ہیں, 1000 دیکھتے ہیں. میں یہ اپنے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور اپنے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جو ہے, امتی ہونے کے ناطے جو ہمیں حکم ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو, اچھائی کا حکم دو, اس ضمن میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو مائی جاب. جتنی میری کیپیسٹی وہ میں کروں گا. اور اگر کسی ایک بندے کو فائدہ سے ہو جاتا ہے, 2 بندوں کو فائدہ سے ہو جاتا ہے, تو خواتین حضرات مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے, لمبی نہ ہو جائے, بہت سارے پوائنٹ سکپ ہو جاتے ہیں کہ طوالت نہ اختیار کر لیں. اور مشکل پوائنٹ پتہ کب ہوتا ہے؟
جب ویڈیو سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو سم ٹائم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے سٹارٹ کریں، کہاں سے بات سٹارٹ کریں، کہاں تک لے کے جائیں. تو لیکن اللہ کا شکر احسان ہے، میں جیسے اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوتا ہوں، تقریباً میں اسی اسٹائل میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور میں اسی طریقے سے آپ سے بات کرتا ہوں جس طریقے سے میں اپنے دوستوں میں جو ہیں، اگر کوئی سن لے میری بات میں اسے شکر گزار ہوں. قابل میں کسی کے بھی نہیں ہوں، نہ اس قابل ہوں کہ دوست کے ساتھ بات کر سکوں، نہ اس قابل ہوں کہ اس رشتہ دار سے بات کر سکوں. تو لیکن یہ کہ چلیں جس حد تک کوشش ہے آپ کے سامنے ہے. تو خواتین حضرات، میں جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر کیے، اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور حدیث کو شیئر کرنے سے پہلے میں سورہ توبہ کی ایک دو آیات آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کروں گا تاکہ اس حدیث کے بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھ سکیں. خواتین حضرات، سورہ توبہ میں اللہ کریم نے بڑے جلال کا اظہار فرمایا ان منافقین پہ اور ان لوگوں پر جنہوں نے جہاد پر جانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے انکار کیا، بہانے بازیاں کیں، بیٹھنے کو ترجیح دیں، اور اللہ نے اس کے لیے بڑی سخت آیات نازل فرمائیں. اور یہ واحد صورت ہے سورہ توبہ قرآن کریم میں جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ صورت اس بات کا اظہار ہے کہ اس صورت میں اللہ جلال میں ہے. تو خواتین حضرات، اس صورت میں اللہ کریم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، آپ دیکھ لیجیے ایگزیکٹ میں آیت کا نمبر یاد نہیں ہے اس وقت. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ وہ لوگ جو خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی آنے والے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، یا خانہ کعبہ جو مسجد ہے اس کی ٹیک کیئر کرنا، اس کی سرو کرنا، یعنی کہ اس کا جو متولی ہوتا ہے، یا جو آپ یہ سمجھیں اس کا جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں مفہوم اس کا ہے تم وہ کام کو بڑا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنی جان و مال سے، ان کا درجہ بڑا ہے. یعنی کہ ہم اندازہ لگائیں کہ آپ خانہ کعبہ میں آنے والے حاجی یا عمرہ پہ آنے والے لوگ ان کی خدمت کر رہے ہوں، ان کو پانی پلا رہے ہوں، وہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. یا اس کا خیال رکھ رہے ہوں، صفائی کا، تمام چیزوں کو مینج کر رہے ہوں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے نام میں جہاد کرنے گئے ہیں نا اپنی جان و مال سے، دے آر بیٹر، وہ دونوں بہتر ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نام میں جہاد کرنے والا کا لیول کیا ہے. اب اس آیت جو میں نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا اس کو ذہن میں رکھیں، اور اب میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے ٹاپ بندے ہیں نا اللہ کے، جن کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو آپ کے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے. تو جب آقا علیہ السلام نے جب یہ جواب عنایت فرمایا تو وہ جو صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا حیرانی سے اے رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان اللہ کے ذکر کرنے والوں کا مرتبہ، رینک اللہ کے نام جہاد کرنے والوں سے بھی بڑا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں جو سب سے بڑا رینک تھا وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کا تھا. اور یہ کتنا بڑا رینک ہے میں نے آپ کے سامنے بھی شیئر کیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرے، اس کی تلوار خون سے سرخ ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس مرتبے میں بڑھے. یعنی کہ اتنا جہاد کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے، خون میں سرخ ہو جائے. اور خون میں سرخ کب ہوگی نا؟ جبکہ آپ قتال کریں گے، جب آپ کمبیٹ میں جائیں گے 1 to 1، اپنے جان کو رسک میں ڈالیں گے. اللہ کے ذکر کرنے والے اس سے مرتبے میں بڑے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ایک بڑی حدیث ہے، ایک بدو ایک آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سے اراؤنڈ کو 20-25 کے قریب کوشچنس کیے. اس میں ایک نے سوال پوچھا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے خاص اور مقرب بننا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا تھا اللہ کے ذکر کثرت سے کیا کرو. اس کا مفہوم یہ ہے خواتین و حضرات، جو سب سے بنیادی چیز ہے نا ہمارے دین اسلام کی، وہ اللہ کی یاد ہے. جو سب سے بیسک فیکٹر ہے، جو سب سے بیسک آرڈر ہے، وہ اللہ کا یاد ہے، اللہ کی ذکر ہے. اور اللہ نے بار بار اپنے کتاب قرآن کریم میں تاکید فرمائی میرا ذکر کثرت سے کیا کرو. حج کے بعد کیا کرو، نماز کے بعد کرو، صبح کے وقت کرو، شام کے وقت کرو، ٹھیک ہے، تمہاری مال اولاد ہمیں غافل نہ کر دیں. اور سب اسم ربک الاعلیٰ، اور بار بار اپنے نام کے ذکر کا اور اپنے ذکر کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. اور خواتین حضرات، میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم کثرت تو بہت دور کی بات ہم بالکل ہی نہیں کر رہے. ہمارے جو بزرگ ہیں اور جو ہمارے استاد ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا اور ہم کثرت درکنار بالکل ہی نہیں کرتے. جو میرے استاد ابو محمد برکت علی، ان کا میں مقالہ آپ کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں. سو یہ حقیقت ہے. نماز کا وقت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ہے،
اللہ کے ذکر کا وقت نہیں ہے. باقی اس دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت ہمارے پاس موجود ہے. 8 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے سر ہمارا. آپ جا کے موبائل پہ چیک کریں پچھلے ہفتے کا اسکرین ٹائم آپ کو پتہ چلے گا. لیکن کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے. بہرحال اب میں تھوڑا سا آگے موو کرتا ہوں. اب تھوڑا ذکر کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ ذکر کرنا کیسے اور کیا لوگ غلطیاں کرتے ہیں. خواتین حضرات، پہلی بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ذکر جو ہے کرنے کے لیے ویسے تو آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ چند اذکار ہیں میرے علم میں جس کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں جتنے بھی، اور جن کا ہمیں دین اسلام میں اور احادیث میں سے ذکر ہے، جو قرآن جو اللہ نے ہمیں اسماء عطا فرمائے ہیں قرآن کریم میں جو ہم پڑھتے ہیں، یا جو 99 اسماء ہیں، آپ کسی کا بھی ذکر کریں. اب ویسے بائی پرنسپل آپ کو اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے اور مقرب یا مقبول بندے سے اگر آپ کے علم میں ہو، اگر آپ ان سے پوچھ کے ان سے اجازت لیں تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کے اوپر کنسسٹنٹ ہونا اور استقامت کے ساتھ کنٹینیوسلی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ اس کی برکت ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہو، جس کو کہتے ہیں عزیمت ہو، جس میں ٹھیک ہے اس پہ قائم ہو 10 ایئر سے 20 ایئر سے 50 ایئر سے، تو وہ شخص جب آپ کو ایشو کرتا ہے نا کہ آپ یہ کام کرو، تو اس کی پوری برکت آتی ہے اور اس کے اوپر کمفرٹیبلی کنسسٹنٹلی موو کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. استقامت کا حصول آسان ہو جاتا ہے. یہ اس کا ایک بینیفٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی سے پوچھ لیں تو بہت اچھی بات ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ جو بھی ذکر کرنا چاہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اجازت ہم کر سکتے ہیں. ذکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ذکر میں سب سے پہلے آ جاتی ہے نماز. جو ہم نماز پڑھتے ہیں ذکر، لیکن ذکر وہ 5 وقت ہے، مخصوص آداب کے ساتھ، مخصوص پیٹرنس کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے. سیکنڈ نمبر پہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ ادب آداب ہے. پھر ذکر میں آتا ہے تسبیح، تمہید، تحلیل، تکبیر، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تکبیر اللہ اکبر، اور اللہ کے تمام اسماء الحسنی، یہ بھی اللہ کے ذکر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، یہ بھی ذکر میں آتی ہیں. جو ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں، سنت کی اتباع میں کوئی کام کریں، یہ بھی ذکر میں آتا ہے. اور اللہ کے حکم کے تحت کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ ذکر میں آتا ہے. لیکن جس ذکر کے متعلق میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میرے بہترین بندے، میرے اولو الباب بندے وہ ہیں جو سوتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہر حال میں میرا ذکر کرتے ہیں اور میری کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. خواتین، یہ وہ ذکر ہے جو کہ جو میرا بیسک جس کے اوپر میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. یہ تسبیحات ہیں، اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، اور آپ اللہ شاہ فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، میرے تمام بھی نام خوبصورت ہیں، جو بھی چاہو تم جس نام سے مجھے پکارنا چاہو پکار سکتے ہو، اور اس میں ہمارے لیے خیر و برکت اور فیض و برکات ہے. تو اس والے سے میں آپ کے سامنے 1-2 پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جب لوگ ذکر شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے دماغ میں بہت بوجھ ڈال لیتے ہیں، بہت زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ متوجہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے پہ اتنا برڈن ڈالتے ہیں کہ وہ جو ہے کریپٹ کر جاتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ فوکس کرنا، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل ماڈریٹ طریقے سے، کمفرٹیبلی، آپ صرف اس بات کو فوکس کریں کہ آپ کی زبان پہ اللہ کا نام جاری رہنا چاہیے. بس انیشلی آپ اس کو فوکس کریں، اور آپ انتہائی کمفرٹیبلی، بہت زیادہ فوکس ہی کرنا، دماغ پہ زور نہیں ڈالنا، ریلیکس رہ کے اللہ کو یاد کریں کمفرٹیبلی، سکون سے، کوئی بہت زیادہ اپنے آپ دماغ میں دباؤ نہیں ڈالنا. آپ کریں 1 تسبیح ہو، 2 ہو، 3 ہو، جو بھی تسبیح آپ اختیار کریں اس پہ آپ نے کنسسٹنٹ ہو جانا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک تسبیح اختیار کرتے ہیں یا حی یا قیوم کی، تو آپ نے ایک تسبیح اختیار کی، اب آپ نے اس پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے، کوشش کرنی اس میں آپ نے ناغہ نہیں آنے دینا. تو جب آپ اس پہ کنسسٹنٹلی اس پہ آپ عمل کرتے رہیں گے، ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کے اندر کیپیسٹی بلٹ اپ ہو جائے گی کہ آپ 1 سے 2 پہ چلے جائیں گے، پھر آپ 1 سے 3 پہ چلے جائیں گے، پھر بڑھتے 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 وہ پھر ہر ایک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کی پہنچ جہاں تک. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے گرو کرنا ہے، ایک دم خود پہ برڈن نہیں ڈالنا. ایک دم جوش میں آ کے آپ برڈن ڈال لیں گے، 1 دن 2 دن کے بعد آپ کولیپس کر جائیں گے اور آپ کے لیے چیز کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ ڈسہارٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں کرنا، ریگولر کرنا ہے، تھوڑا سا کرنا ہے، اور آہستہ 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 بڑھاتے چلے جانا ہے. اور پھر جتنے اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ کرے اللہ کریم کثرت کے ساتھ ہر وقت ہمیں اپنے یاد میں محو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا. تو آپ نے جو ذکر کے لیے
पॉइंट मेरा ये है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस नहीं करना, रिलैक्स रह के बस आपके नाम हल्का हल्का सा आपके ज़बान पे नाम जारी रहे इनिशियली काफ़ी, स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद महवियत भी आपको अता हो जाएगी, खुद ब खुद तमाम चीज़ें आपके अंदर इंशाल्लाह पेनिट्रेट इंशाल्लाह वो कर जाएंगी। सो लॉ सिर्फ एक है, जो तस्बीह आपने शुरू करनी है उसमें नागा नहीं आने देना, दैट इज़ द लॉ। थोड़ी करें, रेगुलर करें, मुतवातिर करें, जब कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब आप उस तस्बीह पे स्टेबल हो जाएंगे, उस तस्बीह या उस इसम या उस जिक्र के से रिलेटेड जो भी फैज़ व बरक़ात है और खैर है, वो नूर है, वो आपको इशू हो जाएगा। ये 100% कन्फर्म्ड है। हो सकता है कि आपको बाज़ लोगों को तस्बीह की खैर व बरक़ात जो है उसकी हफ्ते बाद महसूस हो, किसी को होता है कि 2 हफ्ते बाद महसूस हो, किसी को होता है महीने बाद, उसकी वजह से महसूस होना शुरू हो कि यार अब आसानी हो गई है और अब यानी कि यू आर वेरी कंफर्टेबल एबल टू डू जिक्र, ये आप कर पा रहे हो या उसी दिन हो जाए। लेकिन एक बात तय है, अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो ये होगा ज़रूर। अब आगे चलते हैं। ख़ुवातीन हज़रात, जिक्र करने वाले आदमी नॉर्मल होते हैं, जिक्र ना करने वाले नॉर्मल नहीं होते। आप जब अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप जिक्र शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप जिक्र करते चले जाते हैं, आप नॉर्मल होते चले जाते हैं, आप रिलैक्स होते चले जाते हैं, आपके असाब रिलैक्स हो जाते हैं, आप पे कैसे वो पट्टे नरम पड़ जाते हैं, आप पे गर्दन का मसल, आपके जहन का दबाव ठीक हो जाता है। आप अगर गुस्से में हो, आपका गुस्सा उतर जाता है। आप अगर गम में होते हैं, आपका गम तहलील होना शुरू हो जाएगा। आप किसी तशवीश में हो, कोई स्ट्रेस आया हो या कोई भी मसला हो जिसकी वजह से आप पे बोझ आया हुआ है, आपके ऊपर बर्डन आया हुआ है, आप परेशान हाल हैं, आपको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, खौफ तारी है, डरे हुए हैं, आप जैसे जैसे अपने अल्लाह को याद करना शुरू करेंगे, आप यकीन करें तू आहिस्ता 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 जैसे आप किसी तारीक टनल में से, अंधेरी टनल में से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, आप रोशनी में आ जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये 100% मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अल्लाह का जिक्र में नॉर्मल होता है। मुझे अक्सर ऐसे होता है कि भी हम किसी से बातचीत करते हैं, मैं बेसिकली एक कमज़ोर इंसान हूँ, इमोशनल इंसान हूँ, जज्बाती आदमी हूँ। कभी ऐसे होता है कि किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे नापसंद आई या मुझे टॉन्ट कर दिया, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। तो पहले मैं रिस्पॉन्ड करता था। अब बाद में क्या हुआ कि अल्लाह ने जिक्र की तौफीक अता फरमाई, मैंने महसूस किया कि जब जिक्र शुरू करते हैं ना तो सारा गुस्सा ठीक हो जाता है। सो जो अल्लाह का जिक्र है ये आपको नॉर्मल करता है, ये आपको कंफर्टेबल और रिलैक्स करता है। और ख़वातीन हज़रात, मैं आपको कुरान करीम की आयत है, उसको सूरत मुझे सब थोड़ी याद नहीं आ रही, मैं उसका मफ़हूम कोट कर देता हूँ। और अपने अल्लाह के नाम का जिक्र करो, खलक़ फसव्वा, जिसने तुम्हें पैदा किया और बैलेंस किया। अल्लाह ही पैदा कर सकते हैं और अल्लाह ही बैलेंस कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कितने ही अनकम्फर्टेबल हो, शदीद गुस्से में हो, गम में हो, स्ट्रेस हो, जहन दबाव हो, खौफ व हरास हो, डरा हो, एंजाइटी में हो, जो आप अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं और आप अल्लाह का जिक्र करते जाते हैं, बतदरीज स्टेप बाय स्टेप हौले हौले आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और आप बिल्कुल कंफर्टेबल और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, जब आपको ये बात समझ में आ जाती है ना, अपने तजुर्बात से खुद एक्सपीरियंस करके, कि कैसी ही सिचुएशन जो आपको परेशान करने वाली हो, आपको अनकंफर्टेबल करने वाली हो, लेकिन आपको जब एक चीज़ पता आ गई, एक चीज़ समझ में आ गई कि जब मैं अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, उसके बाद तमाम चीज़ें रफ़ा होने शुरू हो जाएंगी और आप मुतमईन और कंफर्टेबल हो जाओगे। आप यकीन करें, ये एक बात जिसको आप समझ जाते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज बर्पा कर देती है। फिर मुझे बताएं क्या चीज़ आपको परेशान करने वाली बाकी बचेगी। और दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम। ख़वातीन हज़रात, जिस ज़माने में आजकल हैं, पूरी दुनिया के हालात जिस तरीके से आपके सामने हैं, लोगों का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो चुका है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ चुकी हुई है, पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी हुई है, जॉब्स करने वालों के लिए जॉब मुश्किल हो गई हैं, सैलरीज में सर्वाइव नहीं हो रहा, कारोबार करने वालों का कारोबार नहीं चल पा रहे, और जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर मोस्टली हमारे पास 90% नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। फिजिकली लोग इतने अब अलर्ट, ताकतवर, एनर्जेटिक नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका हुआ है हम सब का कि जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई हुई है। लोगों से बात बर्दाश्त नहीं होती। किसी बंदे से आप उसके पसंद के ख़िलाफ़ बात कर लें तो वो नहीं बर्दाश्त उसे करता। तो अब इसमें क्या किया जाए, हाउ टू डील विद द सोसाइटी इन दिस सिचुएशन, कि जब लोग जूद रंज हो गए हैं, लोग छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत
मतलब हाइपर एक्टिव हैं। तो दोस्तों इस सूरत हाल में आपको और मुझे बड़ा सब्र, बड़ा तहम्मुल, बड़ी दरगुजर और बड़ा ज़र्फ़ चाहिए कि तमाम तर बातों के बावजूद लोगों के साथ हम प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी खैर ख्वाही करें और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें, चाहे वो अच्छी बात ही क्यों ना हो, ये जो भी हमारे इख्तियार में हो। तो ख़ुद हज़रात, अल्लाह के ज़िक्र के अलावा हम और आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं नेम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लेक्चर देने वाले लोग हैं, बड़े बड़े जनाब ऐसे लोग हैं कि जो लोगों को तरीका बताते हैं सक्सेसफुल होने का और कामयाब होने का, फ़लाना एटीट्यूड इख्तियार करो, शेर बनो, ये करो, वो करो, आप सब कुछ कर लें। अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की याद और अल्लाह का ज़िक्र नहीं है तो सर कुछ भी नहीं। ये तमाम बातों की एक बात ये आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो ज़िक्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दुरूद शरीफ है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं इस पे मैं तसल्ली से फिर बात करने की कोशिश करूँगा। एक साहब आपके पास आए तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफ़हूम उसका ये है कि मेरे जो भी मैंने वक्त दुआ के लिए मखसूस किया हुआ है या जो अपने मामलात के लिए, उसमें से मैं 1/4 यानी 25% आप पे दुरूद शरीफ पढ़ लो। तो आपने कहा कि ज़्यादा पढ़ लो तो तुम्हें बेहतर होगा, और उन्होंने कहा ज़्यादा कर लूँ, आपने फरमाया ज़्यादा पढ़ लो बेहतर होगा, उन्होंने कहा 1/3 कर लूँ, आपने फरमाया जितना कर लो अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं सारा दुरूद शरीफ ना पढ़ लिया करूँ, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया किफ़ायत करेगा। तो ख़ातिन हज़रात, दुरूद शरीफ तो ऐसी चीज़ है, अल्लाह हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। सलाम, दुरूद और सलाम जो है अल्लाह करीम उसकी हमें तौफ़ीक दे। दुरूद शरीफ हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, सलाम जो होता है उसके पढ़ने के बड़े अदब वदाब होते हैं, जो उसको बड़ा अदब जो होता है उसके लिए दरकार होता है। तो अल्लाह करीम दुआ अल्लाह करीम हमें उसका शऊर अता फरमाए और उसकी हमें तौफ़ीक दे कि हम कसरत से आका अलग दुरूद शरीफ पढ़ सकें और अल्लाह के रसूल की शान बयान कर सकें। वो अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की शान बयान करें, वो भी ज़िक्र होता है, लेकिन अमूमी तौर पे आप कसरत से तकरीरें तो नहीं ना कर सकते। आप सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते तकरीरें तो नहीं कर सकते ना बॉडी से सुना सकते। तो ख़वातीन हज़रात, ये मैंने आपके सामने अपनी जो थी गुज़ारिशात पेश की, और ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में कवर नहीं होता। मुझे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत करता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि इस हवाले से जो भी बात मेरी अच्छी इल्म में आए और जिससे आपको फ़ायदा हो सके, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू दैट। इसमें जितनी बातें कहीं उस पर मेरा अमल नहीं है, अगर किसी पे, तो अल्लाह से दुआ करें मुझे माफ़ फरमा के उसकी तौफ़ीक मुझे अता फरमा दें, और अल्लाह करे हमारा मुआशरा, हमारे घर अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से मामूर हो जाएं और हम सब अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हों, अल्लाह को याद करने वाले हों। आप देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में मज़े कैसे आते हैं, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, आई एश्योर यू। और आखिरत में जो इसकी बरक़ात है ना, मैं चंद हवाले से चंद अहादीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल कब्र के अज़ाब से निजात देने वाला नहीं। एक दूसरा, आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि जन्नत में जाने के बाद लोगों को, जन्नतियों को किसी बात पे अफसोस नहीं हुआ करेगा मगर वो लम्हात जो दुनिया में ज़िक्र के बगैर गुजर गए। मफ़हूम उसका है कि उसमें भी ज़िक्र कर लेते तो क्या खूब होता। और फिर आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ लोगों को पता चला कि अहले करम कौन है। तो लोगों ने पूछा हमें आप बता दें वो कौन लोग हैं ताकि हम पहचान सकें उनको, उनका क्या हाल, क्या निशानी। तो आका ने फरमाया, मफ़हूम उसका ये कि जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों, मुख्तलिफ़ जगहों से आके एक जगह इकट्ठे हो गए हो और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो गए हो, अहले करम हैं ये लोग। और बहुत सारी हदीस हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरा दिल चाहा कि मैं जब जब मौका मिला मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करूँगा। और ख़ुसूसन ख़ुसूस आखिर में एक हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाला और ना करने वाला दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे एक ज़िंदा और दूसरा मुर्दा। ख़वातीन हज़रात, जो मुर्दा होना आप उसको महल में रख दें, झोंपड़े में रख दें, उसके लिए एक बराबर है, उसकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। और ज़िंदा जो होता है ज़िंदगी तो उसी की होती। तो इतनी बड़ी बात जो है आपके सामने पेश की, और अल्लाह के हमें समझने की तौफ़ीक अता फरमाए कि जो ज़िक्र करता है वो ज़िंदा, जो नहीं करता है वो मुर्दा। जो मुर्दा है वो बेचारा कहाँ का दानिश्वर, वो बेचारा कहाँ का अक्लमंद, वो कहाँ का बैन अक़वामी मुबस्सर और कहाँ का कौमी मुबस्सर, वो बेचारा क्या है। मुर्दा तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह से दुआ, अल्लाह करीम हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए कि ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आए सबको, तमाम लोगों के अंदर खैर व बरकत तकसीम हो, तमाम लोगों में पॉजिटिविटी तकसीम हो, लोगों में अच्छाई का शऊर आपकी ज़िंदगी से, आपके किरदार से पैदा हो,
اور دنیا راحت میں اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. آخر میں اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور جو کہنے میں میری طرف سے اگر غلطی ہو گئی اللہ کریم اپنے حبیب اقدس اکمل روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ میری اس خطا سے درگزر فرما دیں. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.